इसकी मजम्मत करता हूँ। ये बिल्कुल हमारी अखलाकियात के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद नईम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। आज प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे जामिया नईमिया में होने वाले वाक़े की, जिसमें मियां नवाज शरीफ पर उनके करीब खड़े एक शख्स की जानिब से जूता फेंक दिया गया और उसके बाद उसी शख्स ने नारे लगाना भी शुरू कर दिया। इससे मिलता जुलता एक वाक़या कल भी हुआ जिसमें वज़ीर ख़ारजा साहब पर स्याही फेंकी गई। अब पिछले चंद दिनों में होने वाला ये तीसरा वाक़या था। चंद रोज़ पहले वज़ीर दाखिला साहब पर भी जूता फेंकने का वाक़या रिपोर्ट हुआ। अब सियासी जमातों और नून लीग के सख्त मुखालिफ समझे जाने वाले इमरान खान साहब ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। प्रोग्राम के इस हिस्से में यही बात मौजूए बहस होगी कि इस सारी सूरत हाल के पीछे बुनियादी वजह क्या है। अब सियासतदानों ने यक ज़ुबान होकर उसकी मज़म्मत तो की है, मगर क्या ये इन वाक़यात को रोकने के लिए काफ़ी है? और माशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त का ज़िम्मेदार सियासतदान ख़ुद भी हैं, कुछ गैर जमहूरी क़ुव्वतें भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। और अगले कुछ हिस्सों में सियासी दर्जा हरारत के इजाफे की भी बात करेंगे। जनाब बाकिर साहब, ये जो वीडियोस चल रही हैं वज़ीर ख़ारजा के मुतल्लिक़ तो ख़ुसूसी तौर पे और अब साबिक़ वज़ीर आज़म के मुतल्लिक़ भी, ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। और जो अभी भी थोड़ी बहुत बात अजीब लगती है, हालांकि ये बिल्कुल ही मैं समझता हूँ माइनॉरिटी में हैं लोग, लेकिन कुछ सियासी जमात के सपोर्टर्स हैं आपके, बेशक वो सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, इंटरनेट पे नज़र आते हैं, जो हालांकि कभी इस सेक्शन को साइट नहीं करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में नज़र आते हैं जो कह रहे होते हैं कि जी बिल्कुल ठीक किया और ये तो बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है, अवाम नहीं चाहती हैं लोगों को। ये लेकिन ख़त्म नहीं होता है इधर ही। अगर एक दिन आपने जूते फेंके, एक दिन आपने स्याही फेंकी, तो अगले दिन आप शायद कुछ और भी करने के लायक हो जाते हैं। और इसका यकज़ुबान मज़म्मत तो अपनी जगह, लेकिन किसी ना किसी तरह से जो सियासी मुबाहिसे में एक तरह की तलखी आ गई है या एक तरह की अदम बर्दाश्त आ गई है, मेरे ख्याल से सबको अब थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। ये यकीनन जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है और पॉलिटिकल क्लास है, एक्टिविस्ट्स हैं जो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो फोकस में होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पॉलिटिकल ग्रुप्स के दरमियान भी लड़ाइयाँ होती हैं। ये उन सब के लिए एक वेकअप कॉल है कि जिस तरह से अदम बर्दाश्त और एक्सट्रीमिज़म हमारी सोसाइटी में फैली है, इसके तमाम लोग जिम्मेदार हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया, इसमें मजहबी अनासर भी हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी हिस्सा है, इसमें पॉलिटिकल क्लास का भी हिस्सा है। उसमें क्योंकि अभी ये दो वाक़यात जो आपने बताए, वो कल वाला एक मजहबी ग्रुप से उसका ताल्लुक निकला, आज का वाक़या एक जामिया में हुआ जहां वो मियां नवाज शरीफ साहब गए हुए थे, तो उसका भी किसी तरह से ताल्लुक मजहबी जमात से बनता है। तो हमें ये देखना है कि हमने किस तरह से रेडिकल्स के लिए, बुनियाद परस्तों के लिए जगह छोड़ी मेंबर से, या उनके इज्तिमाआत में जिस तरह से नफरत अंग्रेज़ प्रोपेगेंडा किया गया उसके लिए हमने स्पेस छोड़ी। हमने लोगों की जो नज़रियाती सिमत है उसको तयन करने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। तो ये सब की सब चीज़ें वो थी जिन्होंने बुनियाद परस्ती की जगह प्रोवाइड की। और जिस तरह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डिस्क्रेडिट हो रहा है, तो जो लोग हैं वो ज़्यादा माइल होते नज़र आ रहे हैं रेडिकल एलिमेंट के नैरेटिव की तरफ, और वो उनके जज्बात को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब इसका भी एक पूरा बैकग्राउंड है जो यहाँ मुनासिब नहीं है उसका बात करना, कि किस तरह से लोग PMLN के ख़िलाफ़ क्यों मजहबी अनासर हो गए थे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जब पर्सनल लेवल पे आप ये देखें तो जो हमें इस वक्त यहाँ देखना चाहिए कि जिस तरह से एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, जैसे जिसका आपने जिक्र किया, शिफ्ट आया। आज आप अगर सोशल मीडिया उठा के देख लें, और आपने बड़ा अच्छा इशारा किया कि खबरों के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसको आप अगर एक अपना ले लें, तो ज़्यादातर ये लोग अब सोशल मीडिया टीम्स के साथ भी वाबस्ता हैं। तो जिस तरह का वहाँ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो आपको जो इमीडिएट आपके पॉलिटिकल गेन्स होते हैं, जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स होते हैं, किसी को आपने आवाज़ किसी की दबानी है, उसके लिए तो शायद मौसर साबित होते हैं, लेकिन आपके लिए लॉन्ग टर्म में वो बहुत, जिसे कहते हैं, बदमज़गी पैदा कर जाते हैं। इसमें साथ में मसला यही होता है बाकिर साहब, फॉलोइंग ऑन जो आपने कहा बदमज़गी के बारे में, वो ये है कि आपने अभी देखा होगा कुछ निजी चैनल्स जो खुद भी मजम्मत कर रहे हैं, उनके तजियाकार भी सामने आके कह रहे हैं कि जी कितना गलत हुआ। लेकिन कुछ साल पहले जब आसिफ जरदारी साहब के साथ इसी तरह का वाक़या हुआ था, आपने ऑफ स्क्रीन बर्मिंघम का भी जिक्र किया था, उससे पहले जब अरबाब गुलाम रहीम भी इसी तरह के वाक़े में शामिल थे, तो यही मीडिया था
جس نے کہا تھا کہ بھائی چلو بھائی اس آدمی کو تو گلے لگاؤ. پیچھے انہوں نے بالی ووڈ کے گانے لگائے, انہوں نے بار بار وہ فنی قسم کے ساؤنڈ ایفیکٹس بھی پیچھے وہ چلاتے گئے. اب کچھ سال بعد جب ایک آپ کو تسلسل نظر آ رہا ہے کہ جی فرق لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, حکومت وقت کے اہم نمائندوں کے ساتھ ہو رہا ہے, تو یہ بہت کنوینئنٹ ہے کہ آپ اب مڑ کے کہتے ہیں کہ جی یہ تمام چیزیں قابل مذمت ہیں. اگر آپ نے تب اس لہر کی مذمت کی ہوتی تو آج آپ کہہ سکتے کہ ہم نے تب بھی کہا تھا, ہم نے آج بھی کہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی یہ حزب اختلاف بھی خوش ہوتی ہیں ان چیزوں پہ, یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, جوتے ان پہ بھی پھینکے جا سکتے ہیں, سیاہی ان پہ بھی پھینکی جا سکتی ہے. اور جو آپ نے مذہبی عناصر کا ذکر کیا, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایک جامعہ کا واقعہ ہوا, ایک اور آدمی ایک جماعت سے تعلق رکھتا تھا, لیکن انہوں نے باقاعدہ وجوہات بھی بیان کیے, اور ان وجوہات کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے. انہوں نے ایک وہ ہولی کے ایونٹ کا ذکر کیا تھا کہ جی اس میں میاں صاحب کی باتیں بالکل متنازع تھیں. انہوں نے ممتاز قادری کی ایکسیکیوشن کی بات کی تھی کہ وہ اس کے قصوروار میاں نواز شریف صاحب ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں یہ اب ریکارڈ پہ آ گئی ہیں کہ ان لوگوں کی عدم برداشت جس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس سے ہم کسی طرح سے منہ نہیں پھیر سکتے. یہ ایک چیز ہے جس کا حل ہمیں کرنا ہوگا کسی نہ کسی طرح سے. یہ بات تو وہی ہے کہ جو کچھ ہم نے اوور دی ایئرز بویا ہے اس کو آج ہم کاٹ رہے ہیں. اگر آپ نے اتنے سارے مثالیں ان کی دیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ جب سلمان تاثیر کا قتل ہوا تو کون لوگ تھے جنہوں نے خاموشی سادھ لی تھی. ٹھیک ہے, اب کچھ جب سیاسی جماعتوں پر حملے ہوئے تو آج جب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر نے آج کہا کہ صرف ایک سٹیٹمنٹ دینا ہی کافی نہیں ہے, مذمتی سٹیٹمنٹ, لیکن جب ان کی پارٹی پہ اٹیک ہوا تھا تو بلکہ اور زیادہ چارج کیا گیا اپنے کراؤڈ کو. تو وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم نے جس طرح سے اب تک جس سمت پہ ڈالی ہیں اب وہ آ کے ہمیں خود سے کاٹ رہی ہیں. اب یہ صرف میں پی ایم ایل این کی بات بھی کروں, اوورآل جو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو ہمیں جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں ہمیں اس وقت ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے, ہمیں اکٹھے ہو کر جتنے بھی لوگ ہیں جو اس نیسٹی قسم کے پولیٹیکل ریٹورک سے متاثر ہیں انہیں اس سلائیڈ کو روکنے کے لیے ابھی بھی ہاتھ جوڑنے چاہیے. اور آج یہ خوشی کی بات ہے کہ جتنے بھی میں نے ابھی دیکھ رہا تھا پوری لسٹ تقریباً اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم سب نے اس چیز کو ڈیناؤنس کیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, کہ اگرچہ ان کے اختلافات تھے ان کے ساتھ لیکن انہوں نے ڈیناؤنس کیا ہے. پالیٹکس یہ نہیں ہے, پالیٹکس یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے آرگومنٹ کے ساتھ دلیل کے ساتھ دوسرے کو قائل کرے. لیکن جو ہمارا جو لیڈرز کا جو ورڈنگ ہے, جو بیانیہ ہے یا جو تقریریں کرتے ہیں, ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, تھوڑا سا ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے کہ اس طرح سے ریکلیس نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت جا کے جو مرضی منہ میں آئے کہہ دیں, کیونکہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے لوگوں پر. ان کو اپنے ورڈز کی امپلیکیشنز کا اندازہ ہونا چاہیے. جب یہ وقت گزر جاتا ہے پھر تو اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. وہ سب ینگ مائنڈز ہیں جو انفلوئنس ہو رہے ہیں اس پوائزنس قسم کے ریٹورک کی وجہ سے, اس کو ہمیں کرٹیل کرنا ہے. وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس ٹیمپریچر کو ہمیں نیچے لانے کی اس وقت ضرورت پڑ رہی ہے. اور جو آنے والے عوامی مہم کی بات ہو رہی ہے کہ جی اب ہم جائیں گے, عوام میں جائیں گے, ان سے ہم ڈائریکٹلی بات کریں گے, لگ اب ایسے رہا ہے کہ آپ کے سیاستدانوں کو بھی اب تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوگا. جس طرح کا آپ نے خود کلائمیٹ بنایا ہے, آپ نے بالکل درست کہا باقر صاحب کہ اس میں آپ کے سیاسی کلاس کا بھی ایک طرح کا کردار ہے. ہم نے مذہبی عناصر کی بات کی, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کی, لیکن پچھلے کچھ مہینے جس طرح کی جارانہ گفتگو ہو رہی ہے اور کچھ اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں. کبھی پی ایم ایل این کبھی اپنے نرم ریٹرک کے لیے تو مشہور نہیں تھی, لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں تو ان کی ریٹرک بالکل ہی تبدیل ہو گئی ہے, شدت آ گئی ہے, نہ صرف اداروں کے خلاف لیکن فیملیاں پھر سے ٹارگٹ ہوئی ہیں. ہمیں اسلامی جمہوری اتحاد کے دن پھر سے یاد آنا شروع ہو گئے. تو یہ اگین وہی بات ہوگی کہ جی آپ درجہ حرارت کو کسی نہ کسی طرح سے کم کریں آپ, اسپیشلی کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں. یہ آپ نے, میں تھوڑا سا اس کو پھر واپس لے کے جاؤں, 2013 کا آپ کو انتخاب یاد ہوگا کہ ہر جگہ پہ سیکیورٹی کی ایسی سچویشن بنی کہ کئی بڑی پارٹیاں اپنی کمپین اس طرح سے لانچ نہیں کر سکی. بالکل کچھ پارٹیز کو انڈیو ایڈوانٹیج بھی مل گیا اس وجہ سے کہ ان کے خلاف وہ دہشت گرد گروپ نہیں تھے. ابھی بھی اسی طرح کی انوائرمنٹ بن گئی تو کچھ پارٹیاں شاید اپنی الیکشن کمپین اس طرح سے رن نہ کر سکے. مطلب میں اب اسپیسیفائی نہیں کرتا ہوں آپ کے سامنے حالات کے کس پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو ایسی مشکلات بن سکتی ہیں. تو یہ کوئی ایک سائیکلک نہ بن جائے نا چیز کے اس دفعہ کیونکہ حالات ان کے خلاف ہیں تو ان کے بارے میں ان کو کیمپیننگ سے روکا جائے یا اگلی دفعہ کوئی اور پارٹی کے خلاف مشکلات پیدا ہو. تو
सबको इवन फील्ड एक मिलनी चाहिए, सबको आके कैंपेन करनी चाहिए। ये अदम बर्दाश्त जो है और एक्सट्रीमिज्म है, ये कोई सिर्फ एक हुकूमत नहीं कर सकती। आपके इसके देखें ना, जो इंटॉलरेंस निकल रही है इसके कई डायमेंशंस थे। इसके एक डायमेंशन है जो सिक्योरिटी का, वो तो हमने फौज के जरिए कंट्रोल कर लिया। एक है जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, हमारे सोसाइटल वैल्यूज को कर रहा है। अब ये सोसाइटल वैल्यूज का जो एस्पेक्ट है, इसके लिए हमें आपको सबको इंडिविजुअली भी, पार्टीज को भी, और जो इदारे हमारे सोशल सोसाइटी के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर जो हमारे आ जाते हैं, सबको हाथ जोड़ के करना है। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है, ना ही ये सिचुएशन किसी एक पार्टी ने बनाई है। हर तरफ जैसे आप देखें ना कि एक ही तरह का वो चल रहा है, आप सबको ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये इसको करेक्ट करने के लिए अब हमें इकट्ठा आना होगा। इस वक्त जो हमारी सारी फोकस हमारी अनफॉर्चुनेटली लगा हुआ है, वो ये है कि दूसरे को डिस्क्रेडिट करना है, उसको नीचा दिखाना है। हमें करना है कि हम इकट्ठे होकर किस तरह से इस मुल्क को साल्वेज करें, और अपने अंदर जो हमारे बजाय कि हम अंदर का गंद बाहर लाएं, अपने अंदर की जो बेहतरीन चीज़ है, जो व्हाट इज द बेस्ट इनसाइड अस, उसे हम बाहर लेके आए। वो मेरे ख्याल में हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि या का आवाज़ में आप जाके इसकी मजम्मत करें, दैट्स नॉट इनफ, या तो कि आप कहें कि जी ये हमारे लिए, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, दैट्स ऑल्सो नॉट इनफ, उससे आगे बढ़ के अगर तमाम लोग मुतहद हो भी जाएं, तो वो कौन सी चीज़ें बाकिर साहब जो हम कर सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से जो रेटरिक है आपका, उसमें बेहतरी नजर आए? आपको जो लीडर्स को इसको लीड करना पड़ेगा, दूसरों के खिलाफ इस तरह के बयानात ना दें जिससे आप दूसरे आपको बिल्कुल आप उनको पोज करें कि जी हमें काबिल कबूल ही नहीं है। ठीक है। अब जैसे आज का वाकया हुआ, सब लोगों ने उसको डिनाउंस किया, ठीक है, लेकिन उसको और ये भी पता है कि ये कहाँ पर हुआ है, उनका बैकग्राउंड सबको पता है। एक मजहबी जमात से निकला, दूसरा मजहबी इदारे में हुआ, उसको हुलिये से अंदाजा हो रहा है कि वो कौन है। तो हमें ये करना चाहिए कि इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आज जितनी पीपल्स PMLN की लीडरशिप की तरफ से बयान आता है, तो उसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से वो जो इंजरी है उसको कंपाउंड कर रहे हैं, जो एक नफरत या एलिगेशंस का माहौल बन रहा है उसको कंपाउंड कर रहे हैं। इस चीज से हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आपका एक दूसरे से इख्तलाफ है, आप उसको मेरिट के ऊपर डिस्कस करें, लेकिन ये कह देना कि जी जिस तरह की लैंग्वेज माजरत के साथ उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, जो उस तरह की इस्तेमाल की जाती है उससे रिफ्रेन करना है। ये बिल्कुल पीछे माजी में भी हमारा हिस्सा रहा, अभी भी है, लेकिन कुछ हमें अब सीखना चाहिए इन तमाम चीज़ों से, वरना ये वापस आके हमें दोबारा से काटेंगी जब, तो फिर हम ज़्यादा चीखेंगे और चलाएंगे। बिल्कुल ठीक। अगले हिस्से में बात करेंगे उन सियासी सरगर्मियों से जिनका अदम बर्दाश्त के इजाफे का डायरेक्ट लिंक है। हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहबा सब सियासी मैदान में आ चुके हैं। क्या इमरान खान साहब जवाब देंगे? रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। इस हिस्से में बात करेंगे सियासी दर्जा हरारत की। आज मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ शहरों में अवामी इज्तिमात और कन्वेंशन किए गए। मरीम नवाज ने रावलपिंडी में खड़े होकर हमेशा की तरह काफ़ी तल्ख बातें की और पिंडी वालों को मुखातिब करके और भी बात कुछ की। लाडले की वजह से तराजू के झुकाव का शिकवा भी करती नजर आई। दूसरी जानिब उनके चचा और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब गुजरांवाला की आवाम से मुखातिब हुए। गो कि उन्होंने भी अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, मगर उनकी तकरीर तनकीद से ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन थी। मरीम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब की तकारीर में बुनियादी फ़र्क क्या है और क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा इमरान खान साहब ने फैसलाबाद के दौरे के दौरान नून लीग और उनके अरकान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, उस पर भी बात करेंगे। जनाब, जब इलेक्शन सीज़न करीब से करीब आता जाता है तो हम भी फिर बयानबाजी को एक फोरेंसिक साइंस का वो बना देते हैं कि जी अब हर चीज़ को हम किसी ना किसी तरह से एनालाइज करें। लेकिन उस चीज़ को भी सामने रखते हुए मैं इस बार कहूँगा पहली बार कि जी मरीम नवाज साहिबा ने जो बात की वो इस बार थोड़ी सी स्पेशल है, थोड़ी सी खुसूसी है, डिस्टिंक्टिव है। ज़रा सुन लेते हैं। शरीफ की मकबूलियत से खौफ खाने वालों, ये देख लो जिन ओछे हथकंडों पे तुम उतर आए हो, उन ओछे हथकंडों से नवाज शरीफ को तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ा। पिंडी वालों, शिकस्त बर्दाश्त करने के लिए बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है। नवाज शरीफ के दुश्मनों, तुम निहायत डरपोक तो हो ही, बहुत कम ज़र्फ भी हो। पिंडी वालों,
ایک مذمتی بیان جاری کر دینے سے کیا تم سمجھتے ہو کہ لوگ تمہیں معاف کر دیں گے؟ یہ بتائیں باقر صاحب، جب مریم صاحبہ پنڈی والوں کہتی ہیں تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ شیخ رشید صاحب کی طرف ہے؟ حنیف عباسی صاحب کی طرف ہے؟ حنیف عباسی کی تعریف کی تھی انہوں نے. اچھا وہ ان کو لسٹ سے ذرا کاٹ دیتے ہیں. پیچھے بچہ کون ہے؟ مجھے میرا خیال میں ان کو پنڈی سے ایک ویسے ہی جسے کہتے ہیں گلہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں شیخ رشید بھی جیتے، عمران خان بھی جیتے. ویسے پنڈی والوں کے آپ زیادہ اس میں ڈیپتھ میں نہ جائیں کہ پنڈی میں کیونکہ پنڈی والوں کے تھوڑا سا ویسے باقر صاحب مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب کا حوالہ دے. وہ دیکھیں نا، وہ پنڈی والوں کو کہہ رہی تھی کہ کیونکہ وہ پنڈی سے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں تو مطلب ان کو کہہ رہی ہوں گی کہ جی آپ اپنی شکست کو تسلیم کرنے کا ظرف اپنے اندر رکھیں. ویسے آپ پارا اسلام آباد کی زیادہ قریب ہے یا پنڈی کے زیادہ قریب ہے؟ ہے تو اسلام آباد، جغرافیکلی تو اسلام آباد. اب یہ آپ بتائیں کہ وہ کس طرح سے آپ کراچی میں تو سنا ہے کہ کانسٹیٹوئنسیز بڑی دور تھی لیکن ان کو کچھ علاقے ادھر کے ادھر ڈال دیے گئے جبکہ بیچ میں دوسری کانسٹیٹوئنسی گزر رہی ہے. تو پتہ نہیں آپ کس طرح سے جوڑنے کو. میں ویسے آپ پارا ڈاؤن ٹاؤن اسلام آباد، آپ پارا ویسے یاد آ گیا مجھے اسلام آباد کے وسط میں جو ہے. لیکن اگر ایک رینڈم شخص جا رہا ہو جس کو نہیں پتا کہ شیخ رشید صاحب اور عمران خان صاحب راول پنڈی سے کھڑے ہوتے ہیں اور جس نے پہلے حنیف عباسی صاحب کا بھی نام اس تقریر میں نہ سنا ہو، وہ اگر سوچے، اس کو اگر غلط فہمی بن جائے کہ مریم نواز صاحبہ کچھ عسکری قوتوں کے بارے میں بات کر رہی تھیں، تو پھر آدمی کو کیا سوچنا چاہیے؟ اگر ہائپوتھیٹیکلی اگر اس کو اتنا نہیں پتا تو اس کی سوچ اس سے زیادہ کہیں نہیں جائے گی کہ وہ پنڈی شہر کے باسیوں کے بارے میں بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو لوگ پنڈی میں رہتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب آپ اس چیز کو تو چھوڑے نا کہ پنڈی میں کون سے ادارے ہیں اور کیا ہے. پنڈی میں واسا بھی ہے. نہیں واسا کی تو نہیں. اچھا خیر، اگر نہیں باقر صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر ہائپوتھیٹیکلی، اور میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل میں غلط کہہ رہا ہوں، اگر ہائپوتھیٹیکلی مریم نواز صاحبہ اشارہ کر رہی تھیں افواج پاکستان کی طرف یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف، تو پھر کیا سوچنا چاہیے؟ نہیں، وہ اصل میں دیکھیں آپ نے اس کے بعد دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اوتھ بھی لیا. وہ ایک بندے نے اوتھ کنڈکٹ کیا، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کنونشنز جو ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں. ساری دنیا میں وہ ہوتا ہے کہ جی سوشل میڈیا کے جو برینز ہیں یا آپ چاہتے ہیں مارک زکربرگ ہو، آپ چاہتے ہیں منرل واٹر کی بوتل ہو، اسٹریٹجیز ڈسکس کرتے ہیں. تو انہوں نے حلف لیا کہ ہم پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. وہ یقیناً افواج پاکستان کا بہت احترام کرتی ہوں گی. میرا خیال ہے ایسا گمان ان سے نہیں رکھتا کہ جی وہ افواج پاکستان کی طرف سے اس طرح کھلے بندوں تنقید کریں گی. اب یہ ان کی سوچ ہے، کم سے کم میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ کا انتہائی ایکسپیرینسڈ اور پوائنٹڈ وہ تجزیہ کا ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اس موضوع پہ باقر صاحب. لیکن اگر if we move forward، ان کے پاس ایک وہ ٹوکن وہ بھی تھا، ترازو بھی تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، جو انہوں نے ایک پراپ کے طور پہ رکھا. جدھر لاڈلا بیٹھا ہوا ہے. جی ہاں. اور پھر عوام نے کیا کہا آگے سے؟ انہوں نے کیا شور مچایا؟ انہوں نے کہا یہ جو پلڑا ہے جو بھاری ہے اس میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ اور عوام نے نہیں جی، عوام نے ابھر کے بولا، عوام نے نواز شریف. وہ کافی پھر جو سارا افیکٹ تھا ان کے کہنے کا وہ ڈیفیوز ہو گیا. آپ نے شاید وہ اگر کلپ ہے وہ چلا بھی دیں گے ہم، لیکن کہنا وہ عمران خان صاحب چاہ رہی تھیں. لیکن اگر ہم اس دوسری ڈسٹنکشن پہ آ جائے باقر صاحب، کیونکہ میں بھی اور آپ بھی سم ہاؤ پنڈی لفظ پہ اتنا زیادہ کنفیوزڈ ہیں. شہباز شریف صاحب جب بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی. انہوں نے بلکہ یہ بھی بات کی بجلی کے متعلق کہ پہلے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو بجلی جاتی تھی اور واپس نہیں آتی تھی، لیکن اب بجلی ہی بجلی ہے، یعنی بجلی ہی بجلی، اور دودھ کی ندیاں وغیرہ وغیرہ. ان کی کچھ پازیٹیو، ایک طرح کا پازیٹیو پیغام ہے کہ جی میں ڈیولپمنٹ لاتا ہوں، میں بسیں لاتا ہوں، اورنج لائنیں لاتا ہوں، میں لوڈ شیڈنگ ختم کرتا ہوں. لیکن آن دا ادر سائڈ آف دا فیملی ٹری مریم نواز صاحبہ کے اور میاں نواز شریف صاحبہ کا، وہاں تلخ تنقید ہے کچھ اداروں کی. تو یہ جو ایک طرح کی تفریق ہے اسٹریٹجی میں، یہ کافی اب نظر نہیں آ رہا کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو رہا ہے. یہ جو ہم گرم جب پروگرامز، جب یہ شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ بھی بنے اس وقت بھی ہم نے ڈسکس کیا، اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا جب ان کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ کے طور پہ شاید نامینیٹ کیا گیا تھا، کہ بالکل ایک واضح فرق ہے. جو نواز شریف برانڈ آف پالیٹکس ہے اور شہباز شریف برانڈ آف پالیٹکس ہے، وہ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ٹکراؤ نہیں لینا چاہتے، یا فی الحال وہ ایسے حالات سے گزرے نہیں ہیں کہ ان کا ذرا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے. ادارے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ فوج ہے، تو ان کی طرف وہ اس طرح سے کنفرنٹیشنل موڈ میں نہیں آتے جس طرح کا آپ مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف کا بیانیہ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اوپنلی کرٹیکل ہو رہے ہیں.
اس کا ان کی ایک اپنی کیلکولیشن ہے، لیکن ابھی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ان کا اپنا اندر کے طور پہ جو ہے پارٹی کے اندر یہ کس طرح سے میکانزم ورک کر سکتا ہے، کیونکہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آنا ہے۔ شہباز شریف چاہیں گے کہ وہ ریٹرک کم ہو جو فوج اور عدلیہ کے خلاف پایا جاتا ہے، جس پہ ہم ابھی آپس میں تھوڑی بہت لائٹر وین میں بات چیت بھی کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے وکٹم ہوڈ کارڈ پہ ہی چلیں۔ جو شہباز شریف کا ڈیولپمنٹ کا بیانیہ وہ بھی کوسچنیبل ہے، اس میں بھی آپ کو پتا ہے کل یا پرسوں کی بات ہے چیف جسٹس صاحب نے کافی اس میں بھی کیڑے نکالنے کی کوشش کی، خاص کر کے ان کی لیپ ٹاپ سکیم کے ان کے سرکاری پیسے پہ وہ اپنی پبلسٹی کیوں اس سے کر رہے ہیں۔ پہلے کہ ہم ان ڈیولپمنٹس پہ جائیں باقر صاحب، یہ مجھے کوئی خاص ایک مختلف پالیسیاں نہیں لگ رہی، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے یہ دونوں متفق ہیں اس چیز پہ کہ آپ جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 دور میں بھی میاں نواز شریف صاحب کے کچھ ہوتے تھے پرو اسٹیبلشمنٹ صاحبان، ان میں چودھری نثار صاحب ہوتے تھے اور اس طرح کے اشخاص ہوتے تھے، اور پھر ہاکس ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ نہیں ہم نے تو نہیں بیٹھنا، اور ان ہاکس کی وجہ سے پھر میاں صاحب کبھی آ کے تقریر دیتے تھے کہ میں کبھی ڈکٹیشن نہیں لوں گا، یا کہتے تھے کہ جی اس آرمی چیف کو بھی آپ برطرف کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہاں بھی وہی چیز نہیں ہو رہی کہ یہ ایک کنسرٹڈ سمجھی ہوئی پالیسی ہے کہ جی آپ ٹھنڈا پانی دیں میں گرم پانی دوں؟ نہیں، آپ ایک جو اوپر سے ایک ویو بنتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، ایک جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے یا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ہے، آپ دونوں تو نہیں کر سکتے، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ میرا جو اپنا ایک اندازہ ہے، ذاتی اندازہ ہے وہ کہ شہباز شریف کبھی بھی انسٹیٹیوشنز کو انوائے نہیں کرنا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ وہ اس چیز کو کم کیا جائے تاکہ ہم ان کی فیورز بھی جیت سکیں، وہ لوگ بھی چاہیں گے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنل کلیش ہے وہ اس دوبارہ سے ریپیٹ نہ ہو۔ اگر اگلی دفعہ پی ایم ایل این کو اگر ایک ٹرم اور ملتی ہے، اب سب لوگ جب ووٹ دیتے ہوئے یہ تو سوچیں گے نا کہ اگر ہم پی ایم ایل این کو ووٹ کرتے ہیں اور جس طرح کا انہوں نے بیانیہ رکھا ہوا ہے اور جس طرح کا ادھر سے ریزسٹنس دوسری طرف سے بھی آ رہی ہے، وہ بھی اڑے ہوئی ہیں، عدلیہ اپنی جگہ پر ایک لائن پہ ہے، عسکری ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کے فیصلوں کا امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، تو ایک کلیئر جسے کہتے ہیں لائن کھینچی جا چکی ہے، تو لوگ نہیں چاہیں گے کہ ہم دوبارہ سے اس انسٹیٹیوشنل کلیش کی طرف جائیں۔ تو شہباز شریف کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ سارے کو دوبارہ سے اس امیج کو ڈسپیل کرے اور کسی طرح سے اس ٹیمپریچر میں کمی لائے۔ وہ آپ کو بڑے جلسے کرا دیتی ہے لیکن شاید الیکشن میں آپ کو اتنا فائدہ نہ دے سکے۔ اسی موضوع پر وقفہ لیں گے اور ڈسکشن جاری رہے گی۔ اسٹے ود اس۔ بیک ٹو دو رائے، بات ہو رہی تھی میاں نواز شریف صاحبہ کی انتہائی جارحانہ گفتگو کی اور بار بار پنڈی بوائز کا حوالہ دینے کا۔ جی باقر صاحب، اگر ہم کیونکہ الیکشن سیزن بھی اب قریب آ رہا ہے، if we stick to the topic، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی طرف ایک شخص بڑھ رہے تھے، شاید اس میں بھی سلسلہ یہی تھا جوتا مارنے کا، اور اب فرق رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی ان کو کسی ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر کے داماد نے اکسایا تھا۔ تو یہ جو رپورٹنگ ہے انتہائی سنسنی خیز، شاید اس میں حقیقت بھی ہو۔ کیا آپ کو صورتحال اسی طرح بگڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ کیا جو کیچڑ جو ہے اسی طرح اچھالا جائے گا، اسی طرح کے ڈرٹی ٹرکس ہوں گے؟ اب جب ایک انسیڈنٹ یا آپ جیسا 3 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں، ایک تو بالکل ہی ہائی پروفائل ٹاپ لیول ہوا، تو ہم ان چیزوں کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اور لوگ بھی کریں گے، جبکہ ان کے لیڈرز، جیسے میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ کا ذکر کیا کہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ بالکل واضح طور پہ پتہ ہے کہ کس نے یا کس طرف سے ہوا، پولیٹیکل اس میں کوئی اس طرح کی جو ڈیوائیڈ ہے اس میں سے نہیں تھا، ان کے پیچھے کچھ اور محرکات تھے۔ لیکن اگر اس طرح سے ان کے لیڈرز کرنے کی کوشش کریں گے، کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً وہ لوگ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، لوگ کسی کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو چاہیے کہ اس چیز کو یہاں پر روکنے کے لیے کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے کہ مخالف جو سیاسی مخالف تھے اس میں انوالو نہیں تھے، اس میں اور محرکات تھے۔ ایک اینگل سر جو ہم نے شاید پہلے سیگمنٹ میں نہیں ایکسپلور کیا، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ نہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہنا ہے کہ جی یہ تو پلاننگ ہوئی ہے، اور اگر پلاننگ اس سے تھوڑی سی بہتر ہوتی تو شاید 2-3 دنوں کا وقفہ ہوتا ان تمام واقعات کے بیچ۔ اس سے آپ متفق ہیں کہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ٹرینڈ ہے کہ ہمیں نیچے دکھایا جائے اور ہمیں انسلٹ کیا جائے while the cameras are rolling؟
یہ ایک پاسبلٹی ہے, آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. سیکوینس کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے, آگے پیچھے آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوں, جس طرح آپ نے ذکر کیا زرداری صاحب کا 2010 میں ہوا تھا, ایک وہ جو چیف منسٹر صاحب تھے ان کا کہیں پہلے ہوا, آگے پیچھے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایک سیکوینس کے ساتھ ہونا یہ الارمنگ ہے. لیکن اس کے اوپر بجائے کہ آپ اس ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے کریں, آپ اس ہیٹ کو اور اس بڑھا رہے ہیں, تو وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. دوسری طرف بھی اس سے لوگ ریئیکٹ کریں گے, تو اس کو روکنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے. ٹھیک, اور آپ نے دیکھے نا آج انہوں نے سپیچ میں جا کے ریلیجس پیراللز بھی لانے کی کوشش کرنا شروع کر دی کہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوا تو ان کی بیٹی اوپر سے ہٹاتی تھی. یہ چیزیں اب ٹھیک ہے, ایک آپ کو ایک پتہ ہے کہ یہاں ایک مسئلہ ریلیجس اس میں اینگل ہے اس پوری سٹوری میں, تو آپ ان چیزوں سے ریفرین کریں تاکہ نہ آپ کو ریلیجس وہ لوگوں کے سینٹیمنٹ ایکسپلائٹ ہوں, نہ اپنے آپ سیاسی مخالفین کو بھی خواہ مخواہ اس ایف آئی آر میں اپنی ذاتی ایف آئی آر میں لے آئیں. اچھا, اگر ہم گجرانوالہ سے ہٹ کے تھوڑا سا کراچی شہر کی بھی بات کر لیں, جو اب بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کراچی سے کنٹیسٹ کریں گے, اور پچھلے کچھ مہینے تنقید ہوئی تھی بہت زیادہ کہ عمران خان صاحب نے کراچی کو بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے. وہاں جو کراچی کی سب سے مقبول سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ, اس میں جو دھڑے ہیں اس وجہ سے اس سیاسی جماعت میں بہت زیادہ نہ صرف ڈویژن آئی ہے لیکن بہت زیادہ وہ کمزور ہوئی ہے. اگر آپ ماضی کو بھی سامنے رکھ دیں تو اب جو ایک پی ٹی آئی کی طرف سے ایک وہ ہیش ٹیگ بھی بنا رہے ہیں کہ جی آؤ کراچی کی بات کریں, اور اب ایک نیا فوکس دیا جا رہا ہے کراچی کو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں کہ جی بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب سے کھڑے ہوں گے, یہ جو ادھر مکسنگ اینڈ میچنگ ہو رہی ہے, کیا رائے رکھتے ہیں باقر صاحب؟ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ جن حلقوں کا پہلے انہوں نے انتخاب کیا تھا, اسلام آباد, راولپنڈی, ان پہ وہ توجہ دیتے. میاں والی, میاں والی, ان پہ تو شاید میاں والی جاتے رہتے ہوں, میں تو اسلام آباد پنڈی کا جانتا ہوں کیونکہ ادھر سے بھی وہ الیکٹ ہوئے تھے, اسد عمر کو اپنی جگہ پھر لے آئے تھے اور پنڈی کا انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا, تو ان پہ توجہ دیتے لوگ. جب اب وہ کسی اور کانسٹیچوئنسی سے جب جا کے کنٹیسٹ کریں گے تو وہ یقیناً وہ دیکھیں گے کہ ان کی لاسٹ جو اڈاپٹیڈ کانسٹیچوئنسی تھی وہاں پر انہوں نے کیا پرفارمنس دی ہے. وہ ایک تھیوریٹیکل اس چیز کے اوپر جا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, اور یقیناً اس میں لیکن یہ تھیوریٹیکل ہے صرف, جی میرا خیال میں یہ تھیوریٹیکل ہے, اور دوسرا وہ اپنے اس پرسنل کرزما اور پرسنل اپیل پہ جا کے وہاں ووٹ پکڑنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ انگریس ملی ہو پی ٹی آئی کو وہاں پر, لیکن جو وہاں پر جو معروضی حالات ہیں وہ میرا خیال میں عمران صاحب کے حق میں نہیں ہے. اسی طرح بلاول صاحب کا یہاں پہ آنا پنجاب سے کوئی خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بڑا لیڈر ہے, کوئی ایک عام کینڈیڈیٹ 2 کانسٹیچوئنسی سے کنٹیسٹ کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ایک سے ہار بھی جائے دوسرے جیت جاتا ہے. لیکن آپ تو کہتے ہیں بلاول بڑا لیڈر نہیں, بڑا لیڈر ہے, لیکن ان کی اس طرح سے فالوئنگ اسلام آباد یا پنجاب میں نہیں ہے. تو اگر وہ یہاں پر آ کے وہ ہار جاتے ہیں تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا ایفیکٹ ہوگا ان کے اوپر سائیکولوجیکل, کیونکہ فرسٹ ٹائم وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے, اور پنجاب میں ان کی اس وقت پارٹی کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے, تو یہ کوئی مناسب ان کے لیے ایڈوائس نہیں ہے کہ پنجاب سے الیکشن کریں. بہتر ہے کہ جمشور ہو یا لڑکانہ یا اسی طرح کے حلقے سے کنٹیسٹ کریں. عمران خان صاحب میاں والی میں ہی رہیں تو وہ میاں والی میں ہی رہیں, بالکل ٹھیک ہے. ایوری باڈی بیک ٹو دیئر کنسٹیچوئنسیز. اگلے حصے میں بات کریں گے ایک ایسے موضوع کے بارے میں جو پچھلے کچھ دن سے بات کی جا رہی ہے, چیئرمین سینٹ کی تقرری کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بات کریں گے. اب جبکہ اس انتخاب کے لیے چند گھنٹے رہ گئے ہیں تو صورتحال کس حد تک واضح ہوتی نظر آ رہی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے اتحاد کرتے ہوئے صادق سنجرانی کا نام چیئرمین سینٹ اور سلیم مانڈوی والا کا نام ڈیپیوٹی چیئرمین سینٹ کے لیے فائنل کر لیا ہے. روایتی حریف سمجھی جانے والی تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی بھی اس معاملے پر متفق ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے, اور اب چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں کس جماعت کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. جناب, ہم نے بہت زیادہ پلڑا بھاری ہونے کی بات کی ہے, کنزیکٹیو پروگرام ہے, اور یہ بھی تیسرا کنزیکٹیو پروگرام ہے. جناب, اب انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں اس موضوع پہ تفصیل میں نہیں جانا ہوگا, لیکن
کل کیونکہ ہماری بالکل ہی غیر حتمی قسم کی انیشل قسم کی ریسرچ تھی صادق سنجرانی صاحب پہ، پچھلے 2 دن ریسرچ کرنے کے بعد بھی وہ یہ کہ جملہ جناب وہ پھر سے آپ کی خدمت میں دہرا دیتا ہوں، سنجرانی صاحب سینٹ آف پاکستان منتخب ہوئے تھے بطور آزاد امیدوار جنرل سیٹ پہ بلوچستان سے پاکستانی سینٹ کے انتخابات 2018 میں. تو یہ جی ہاں، اور یہ اہم شخصیتیں جو اب چیئرمین سینٹ بننے کو جا رہے ہیں. آپ کے ہم انسائٹ سے اور نالج سے ہم نے فائدہ اٹھایا. آپ نے کہا کہ یہ گیلانی صاحب کے شاید مشیر / معاون بھی رہ چکے ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب جنہوں نے کہا میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہرگز کوئی ساتھ نہیں دوں گا، وہ ایک گرینڈ الائنس سٹائل پردوں کے پیچھے ہاتھ تو کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے ملا لیے. اس لیے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ زرداری نیازی الائنس کو میں نے توڑنا ہے، لیکن آئی ہوپ کہ دس از اٹ. جی اب ایک طرف تو ہمارے کلیئرٹی آ گئی کہ پیپلز پارٹی نے اور ان کے الائز نے ایک فیصلہ کر لیا، صادق سنجرانی، سلیم مانوی والا، تو ایک طرف سے جو اسپیکولیشن تھی وہ ختم ہو گئی. ابھی میں آپ کو یہ ایک چیز تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ایک نیل بائٹنگ فنش ہوگا. اچھا ابھی بھی؟ جی ابھی بھی بالکل اٹس گوئنگ ٹو بی بالکل مائنر سے کوئی ڈفرینس ہوگا. اچھا آپ وہ میری ایزمپشن اس چیز کے اوپر بیسڈ ہے کہ ابھی تک تو میاں نواز شریف رضا ربانی کے پردے کے پیچھے چھپ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آ جائے، جو فیک نیوز کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا. اور اب یہ سچویشن ہے کہ آج انہوں نے اپنی میٹنگ کی، پہلے الائز کی، پھر اس کے بعد ابھی جب آپ کے یہ سیگمنٹ کی شروع ہونے سے پہلے ٹیکسٹ میسج پہ میں نے چیک کیا تو ابھی ان کی میٹنگ دوسری جو اپنی انٹرنل پارٹی کی میٹنگ بھی ختم ہو گئی ہے. آج بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکے. اب صبح 10 بجے پھر الائز کی میٹنگ بلائی ہے. اس کا مطلب ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، مطلب میں شاید غلط بھی ہوں، اگرچہ انہوں نے 57 کا کلیم کیا ہے لیکن ان کے پاس نمبرز اگر پورے ہوتے تو آج رات وہ اناؤنس کر دیتے اپنا کینڈیڈیٹ. تو ان کو بھی شاید خطرہ لگ رہا ہے. اور مسئلہ یہاں بن رہا ہے، ایک تو آپ کی پارٹیز ہیں جو کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، مطلب کچھ پی ایم ایل این کی سائڈ پہ ہیں، کچھ اپوزیشن کیمپ میں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی پلس آزاد گروپ. یہ میٹنگز پنڈی میں ہو رہی ہیں یا اسلام آباد میں ہو رہی ہیں؟ اسلام آباد میں ہو رہی ہیں. اچھا. تو آپ کو آج پنڈی سے زیادہ یاد آ رہا ہے. تو ویسے ہی میں پوچھ رہا تھا. تو یہ جو اپوزیشن کیمپ والوں نے اپنی اس میں کر دی ہے، تو گورنمنٹ کی پوزیشن اور ان کی پوزیشن میں مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا. تقریباً 47-48 پہ دونوں ہیں. اب جو کچھ ان پارٹیز کے درمیان بھی اندر جو الائز کی ہے پارٹیز ہیں، جو الائڈ پارٹیز ہیں، تو ان کے اندر بھی مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوگی. جیسے تو باقر صاحب نون لیگ بھی بلوچستان کے کسی امیدوار پہ فیصلہ کرے گا جو کہا جا رہا ہے کہ حاصل بزنجو صاحب نیشنل پارٹی کے اب دور ہو گئے؟ امکان ہے، کیونکہ اگر انہوں نے پارٹی کے اندر سے لانا ہوتا اور ان کے نمبرز پورے ہوتے تو آج رات اب جو بھی میٹنگ ختم ہوئی ہے اس میں اناؤنس کر دیتے. اب صبح الائز کی میٹنگ ہے تو حاصل بزنجو صاحب کے سر یہ سہرا جائے گا کہ وہ پی ایم ایل این کیمپ کے امیدوار وہاں پر بنے. لیکن جو اس میں پارٹیز کی پوزیشن ہے اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چھوٹے الائز ہیں ان میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا ہوگا. جیسے ایم کیو ایم کا ایک فیکشن جس کو آپ پی آئی بی کا فیکشن کہتے ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ہے. بہادر آباد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے پی آئی بی فیکشن بار بار ٹویٹر پہ جا کے ان کو جیسے کہتے ہیں نا ایکسپوز کرنے کے لیے، جیسے سب لوگ یہاں گیمز کھیل رہے ہیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ، نواز شریف پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہاں پر پی آئی بی اور بہادر آباد بھی گیم کھیلے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ نسیم فروغ نسیم صاحب کو ان کو آپ ڈپٹی چیئرمین لیں. وہ ایکچولی وہ ان کو کال کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے ایکسپوز ہو جائے. وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ جے یو آئی ایف جس کے تقریباً 4 اراکین ہیں ان میں بھی سپلٹ ہے، آ سکتی ہے کہ اگرچہ مولانا ان کے ساتھ ہیں لیکن جو بلوچستان سے آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب بلوچستان کا کرائسس بھی ہوا تو مولانا ان کے یہاں تھے لیکن وہاں پر وہ آزاد گروپ کے ساتھ جا کے انہوں نے جا کر وہاں ووٹ کیا. تو اس طرح کا ان کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہونی ہے. اس وجہ سے کسی کو بھی اس وقت کلیئر سچویشن نہیں ہے. باقر صاحب اس کا ٹیک اوے کیا ہے اس تمام ٹوٹ پھوٹ اور توڑ جوڑ کے باوجود؟ کون آ رہا ہے؟ یہ تھرلر آپ کو صبح تک نہیں سر، یہ دیکھیں میں بتاؤں، آپ نے اس لیے کوئی نام دینا ہے تاکہ ہم اگلے ہفتے وہی پرانا کلپ چلائیں جو ایک روایت ہے نجی چینلز کا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تب پریڈکٹ کیا تھا اور اب ہم درست واضح ہوئے. یہ پولیٹیکل چیزیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ ان پہ پریڈکٹ کرنا اس وقت بہت مشکل ہے. ابھی یہ ہے کہ اپوزیشن کا آ چکا ہے پینل اور ان کو اپوزیشن کو مبارک ہو، کیونکہ اگرچہ پیپلز پارٹی ایک چیئرمین کی سیٹ لے سکتی تھی، اب وہ ڈپٹی چیئرمین پہ سیٹل کیا. اور یہ ان کو دوسرے بزنجو عبدالقدوس بزنجو صاحب جب بلاول بھٹو سے ملے تو انہوں نے کہا جی انہوں نے بلوچستان کے لیے بہت بڑی قربانی دی اور ہمیں پتہ ہے. انہوں نے آپ والے کل والے جملے پھر دہرائے کہ یہ بلوچستان کی
डिप्रिवेशन या वो पसमानगी को दूर नहीं कर सकती, लेकिन ये एक कमी, सारी एक बेहतरी की तरफ कदम है। बहुत ही मुझे खूबसूरत बात लगती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी जमात की अब यही मिराज रह गई है कि किसी ना किसी तरह से डेप्यूटी चेयरमैन का ओहदा उन्होंने हासिल कर लिया। सलीम मांडीवाला साहब थ्योरेटिकली देखें स्टैटिस्टिक्स में तो इस वक्त जो है इंडिपेंडेंट्स और पीटीआई मिलके फाटा के अरकान, 4 फाटा के अरकान है, जो बाकी तो अपने डिसाइडेड थे पार्टीज में, तो वो इनकी तरफ हैं, तो वो इनका ये माइनॉरिटी शेयर है, माइनॉरिटी शेयर है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के जरिए, और अगले हफ्ते तक इजाजत दें। खुदा हाफिज।